आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने फैसला किया है कि वो कराची में अपनी सियासी क़ुव्वत का मुज़ाहरा करेगी। इसके लिए उसने कल के रोज़ का इंतखाब किया है। कई महीनों के बाद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने कराची में हड़ताल की अपील की है, यौम सोग मनाने का ऐलान किया है और जुलूस निकालने का भी फैसला किया है। तीनों चीज़ें कल होंगी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का कहना है कि वो एहतजाज करेगी अपने 4 कारकुनों के कत्ल का, बकौल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के, जिन्हें मावराए अदालत रेंजर्स ने कल कत्ल किया। MQM का कहना यह है कि वो कल कराची में ताजरों से और ट्रांसपोर्टर से कहती है कि कल कारोबार और ट्रांसपोर्ट को बंद रखा जाए। दूसरी जानिब उसने कहा है कि वो लियाकताबाद से अपने गढ़ से मज़ार कायद तक एक रैली भी निकालेगी। जनाब फारूक सत्तार ने आज इस सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस हड़ताल की वजह बताई। राब्ता कमेटी ने यह फैसला किया है कि कल हम यौम सोग मनाएंगे, पुरअमन यौम सोग होगा। लोग अपने बाजुओं पर स्याह पट्टियाँ बांधेंगे, कुरान खानी का और दुआ का एहतमाम करेंगे शोहदा के लिए, उनके लवाहिकीन से मुकम्मल यकजहती का इजहार करेंगे। ताजिरों, सनतकारों, ट्रांसपोर्टर से भी अपील करते हैं कि यौम सोग के मौके पर अपना कारोबार और दीगर सरगर्मियां बंद रखें। इसके जवाब में अभी रेंजर्स की जानिब से कहा गया है कि किसी भी सूरत में जोर धमकी से पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में कारोबार को बंद नहीं करने दिया जाएगा। इसके साथ ही रेंजर्स ने लोगों से कहा है कि वो किसी सूरत में भी इस हड़ताल में धमकियों से मरूब ना हो और किसी भी मामले की इत्तला फौरी तौर पर रेंजर्स को फराहम करें। रेंजर्स की जानिब से इस इल्ज़ाम की भी पुरजोर तरदीद की गई है कि उसके कारकुनों को मावराए अदालत कत्ल किया गया है। रेंजर्स की जानिब से कहा गया है कि MQM की जानिब से मावराए कत्ल का इल्ज़ाम गुमराहकुन प्रोपेगेंडा है। उन्होंने कहा कि MQM के कहने पे दरअसल उसके ये कारकुन सेफ हाउसेज में रूपोश थे, जहां से उनको गिरफ्तार किया गया। आज इस सिलसिले में बाकायदा एक प्रेस रिलीज भी जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि गुज़िश्ता रोज़ गडाब के इलाके में हलाक होने वाले दहशतगर्दों की शनाख्त हो गई है। ये तमाम के तमाम MQM के रईस मम्मा ग्रुप के हिस्सा थे। ज़ुहैब उर्फ भोलू ने एडवोकेट हसनैन बुखारी को अप्रैल 2015 में कत्ल किया, जबकि नज़ीर को कोरंगी के इलाके में फरवरी 2014 में कत्ल किया गया। काशिफ कलील उर्फ मैकेनिक एडवोकेट हसनैन बुखारी के कत्ल में मुलव्विस था और जनवरी 2015 में नामालूम कार सवार को भी कत्ल करने के में मुलव्विस है। शाहिद उर्फ चट्टा 28 अफराद के कत्ल में मुलव्विस था, जिसमें हसनैन बुखारी भी शामिल थे। पुलिस कांस्टेबल नईम को भी उसने कत्ल किया था। इसके अलावा मोहम्मद अकील 7 अफराद के कत्ल में मुलव्विस था, जिसमें एडवोकेट हसनैन बुखारी भी शामिल थे। चारों दहशतगर्द टारगेट किलिंग के अलावा कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के इलाके में भत्ता लेने में भी मुलव्विस थे और रेंजर्स का दावा है कि उन्हें रेंजर्स मुकाबले में हलाक किया गया, जिसमें रेंजर्स का एक सिपाही भी जख्मी हुआ है। लेकिन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का यह फैसला कि अब वो हड़ताल करेगी और इस सिलसिले में न सिर्फ वो हड़ताल करेगी बल्कि जुलूस भी निकालेगी, इसका रद्द-ए-अमल फिलहाल कराची में देखने में नहीं आया। उमूमन ऐसा होता था कि जब इस किस्म के ऐलानात होते थे तो रात गए से कारोबार बंद होना शुरू होता था और पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोड से गायब होना शुरू हो जाती थी। मुख्तलिफ इलाकों से फायरिंग्स की आवाज़ें आ रही होती थी और कई दफ़ा तो ऐसा होता था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को या दूसरे ट्रांसपोर्ट को आग लगाने का सिलसिला शुरू होता था। लेकिन अभी इस किस्म की कोई इत्तलात नहीं है और सबसे दिलचस्प बात यह है कि अभी तक किसी ताजिर तंजीम ने, किसी भी कारोबारी इदारे ने, किसी भी ट्रांसपोर्टर तंजीम ने हड़ताल में शरीक होने का ऐलान किया है और ना ही ये कहा है कि वो कारोबार और ट्रांसपोर्ट कल तक बंद रखेंगे। इस किस्म की कोई इत्तला मीडिया तक नहीं पहुंची है, न ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से और ना ही किसी ताजिर तंजीम की जानिब से। इस हवाले से ये बात भी बहुत अहम है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट मुसलसल इसरार कर रही है कि उसके 4 कारकुन मासूम थे और उन्हें बेरहमाना मावराए अदालत कत्ल किया गया। और आज इस सिलसिले में शिद्दत से केस पेश किया मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अहम रहनुमा जनाब फारूक सत्तार ने। ये 150 पाकिस्तानी शहरियों की जिंदगी का सवाल है और पाकिस्तान का आईन
انہیں اگر ان میں سے کسی نے کوئی جرم بھی کیا ہے تو پاکستان کا آئین انہیں کسی ادارے کو، کسی ایجنسی کو ماورائے عدالت قتل کرنے، ماورائے آئین قتل کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ اب یہ ہمارے جو جبری طور پر گمشدہ کارکنان 150 سے زائد، اب انہیں ماورائے عدالت قتل کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ 150 میں سے 3 لاشیں ہمارے حوالے کر دی گئی ہیں، اور اس کا اعتراف بھی رینجرز کے ترجمان نے کل کیا ہے کہ 4 لوگوں کو انہوں نے مقابلے میں جھوٹا مقابلہ ہے۔ فاروق ستار کہتے ہیں جھوٹا مقابلہ ہے، رینجرز کا کہنا ہے سچا مقابلہ ہے، اور اسی کی وجہ سے متحدہ قومی موومنٹ کی ایک فیصلہ کہ وہ اپنی طاقت کو آزمائے گی۔ کراچی میں کل اس کا وہ مظاہرہ کرے گی۔ اس سے پہلے کئی بار پچھلے مہینوں میں متحدہ قومی موومنٹ نے اس قسم کے سوگ یا اس قسم کے یوم احتجاج کا فیصلہ کیا ہے، لیکن اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ رات گئے یہ واپس لیا گیا ہے۔ اس سے پہلے 4 جون کو متحدہ قومی موومنٹ نے ہڑتال کا فیصلہ کیا تھا، اور اس کے بعد سے یہ پہلی بار ہے تقریباً 3 مہینے کے بعد کہ متحدہ قومی موومنٹ کراچی میں پہلی بار ہڑتال کی کال دے رہی ہے۔ یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ اس ہڑتال کی کال کے حوالے سے ابھی تک وہ رد عمل دیکھنے میں نہیں آیا جو عموماً اس ایسے موقع پہ کراچی میں نظر آتا ہے۔ اور اسی دوران یہ بات بھی آج دیکھنے میں آئی ہے کہ آج قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے، پولیس کی جانب سے 4 ملزمان کو، جن کو کہا گیا کہ وہ دراصل انڈین خفیہ ایجنسی را کے ایجنٹ تھے اور مبینہ طور پہ ان کا تعلق شاید MQM کے ساتھ تھا، انہیں آج عدالت میں پیش کیا گیا، اور ان کے حوالے سے بتایا گیا کہ ان 4 نے را سے ٹریننگ حاصل کی تھی اور 2008 میں کراچی کے مختلف علاقوں میں 8 دھماکے کیے تھے۔ ان سب کا تعلق ایک سیاسی جماعت سے بتایا گیا، اور کہا گیا کہ عبدالجبار عرف ٹینشن، محسن خان عرف کاشف، شفیق خان عرف پپو اور خالد امان عرف ڈیڈ نے بھارت سے تربیت حاصل کی، اور اس سال جون میں بھی ان کے اکاؤنٹ میں بھارت سے 1.5 لاکھ روپے منتقل ہوئے تھے۔ SSP خواجہ نوید نے بتایا کہ عبدالجبار عرف ٹینشن نے تفتیش کے دوران انکشاف کیا کہ جودھ پور بھارت میں اس نے دہشت گردی کی ٹریننگ مکمل کرنے کے بعد وہ لوگ دہلی آئے، جہاں پر ان کی ملاقات MQM کے مبینہ کارکن جاوید لنگڑا سے ہوئی۔ جاوید لنگڑا کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ راک سے براہ راست تعلق میں ہے۔ اس کے علاوہ مبینہ طور سے یہ بھی الزام لگایا گیا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کے اہم رہنما قمر منصور، جن کو کہ اب رہا کر دیا گیا ہے، ان کے بھائی محمود صدیقی دراصل نئی دلی میں را کے رابطے میں ہیں، اور را کے وہ عوامل، وہ آپریشن جو کہ کراچی میں ہوتے ہیں، وہ اس کی نگرانی کرتے ہیں۔ یہ بھی بتایا گیا کہ عبدالجبار عرف ٹینشن، جس نے جودھ پور میں ٹریننگ حاصل کی، دلی میں اسے جاوید لنگڑا نے جو ٹاسک دیا، اس کا تعلق یہ تھا کہ وہ MQM کے حقیقی قائد آفاق احمد کو کراچی میں قتل کرے۔ اب یہ تینوں حضرات جن کو کہ را کا ایجنٹ ہے بتایا گیا ہے، اور اس حوالے سے ثبوت عدالت میں پیش کیا گیا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ 4 MQM کے کارکنان دراصل ثابت ہوتا ہے کہ وہ را کے ایجنٹ ہیں یا نہیں۔ یہ کیس عدالت میں گیا، اور دوسرے 4 MQM کے کارکنان جن کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ ٹارگٹ کلرز تھے، انہیں کل شب رینجرز کے ساتھ ان کا ایک مقابلہ ہوا جس میں کہ وہ قتل کر دیے گئے۔ MQM کا کہنا ہے کہ دراصل ان کارکنان کو کئی ہفتے قبل گرفتار کیا گیا تھا یا غیر قانونی طور پہ حراست میں لیا گیا تھا۔ دوسری جانب سندھ کی دوسری بڑی سیاسی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی بدستور غصے میں ہے، اور آج اس کے غصے میں مزید اضافہ ہوا۔ جناب آصف علی زرداری ایک بار پھر برہم ہوئے۔ کل احتساب عدالت کا فیصلہ جس میں سندھ کے سابق صوبائی وزیر اور پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے 3 دوسرے سابق اراکین صوبائی اسمبلی کو کرپشن کے الزام میں سزائیں دی گئی تھی، سیاست کے لیے 10 سال کے لیے نااہل قرار دیا گیا تھا۔ آج اس کا ایک اہم دن تھا۔ جناب قائم علی شاہ نے اس کا رد عمل کیا اور ان حضرات کو جیل میں A کلاس یا VIP درجے دینے کا فیصلہ کیا، اور خود وہ یہ کہنے کے لیے جیل میں گئے۔ عجیب مناظر تھے اور عجیب یہ ڈیولپمنٹ ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ ایک جانب
سندھ کے شہری علاقوں کی نمائندہ تنظیم متحدہ قومی موومنٹ سخت غصے میں ہے. کل وہ ہڑتال کر رہی ہے, جلوس نکال رہی ہے, یوم سوگ منا رہی ہے. دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی جو سندھ کی سب سے بڑی جماعت ہے وہ بھی سخت برہم ہے. ہڑتال جلوس تو وہ نہیں نکال رہی, لیکن اس کے سربراہ جناب آصف علی زرداری نے آج ایک سخت بیان جاری کیا ہے, اور بنیاد وہ ہے جس کا کل ہمارے اس پروگرام میں ذکر ہوا, جس میں کل کراچی کی ایک احتساب عدالت نے پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے 3 ممبران صوبائی اسمبلی کو کرپشن کے الزام میں سزائیں سنائی اور 10 سال کے لیے انہیں سیاست کے لیے نااہل قرار دے دیا. ان میں سے ایک پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت کے وزیر بھی تھے, جناب قائم علی شاہ کے سابق ساتھی بھی تھے, اور کل یہ فیصلہ آیا تھا. آج جناب آصف علی زرداری نے اس پر سخت برہمی کا اظہار کیا ہے, اور دبئی سے جاری ہونے والے ایک بیان میں جناب آصف علی زرداری نے کہا کہ یہ ایک سیاسی انتقام ہے. انہوں نے کہا کہ علی نواز شاہ کو اس کیس میں پہلے بھی سزا ہو چکی ہے. انہوں نے کہا کہ حکومت عدالتوں کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہے, اور انہوں نے کہا کہ وفاقی ادارے اتنی دور نہ جائیں کہ واپسی مشکل ہو جائے, اور عدالتی عمل کا غلط استعمال انتہائی سنگین ہوگا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایجنسیز ایک دلدل میں پھنس رہی ہے اس وقت سندھ کے جو موجودہ صورتحال ہے. اسی کے تسلسل میں آج ایک غیر معمولی واقعہ بھی ہوا کہ جناب آصف علی زرداری کے اس بیان کے بعد صوبائی وزیر اعلیٰ جناب سید قائم علی شاہ اور پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے قائد حزب اختلاف جناب سید خورشید شاہ اور سندھ کے صوبائی وزیر داخلہ آج جیل پہنچے, جہاں انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے سزا یافتہ ممبران صوبائی اسمبلی جناب علی نواز شاہ, ان کے بہنوئی خادم علی شاہ اور جناب امتیاز علی شاہ سے ملاقات کی. فوری طور پہ احکامات جاری کیے کہ انہیں جیل میں وی آئی پی اسٹیٹس دیتے ہوئے ایک کلاس دیا جائے. اس کے علاوہ فوری طور پہ انتظام کیا گیا کہ نہ کرایا جائے, اور عین ممکن ہے کہ انہیں اسپتال بھی منتقل کر دیا جائے, یا اس ایک کلاس جیل میں ہے اس میں وہ تمام سہولتیں ان کو حاصل ہوں گی جو کسی بھی بہتر جگہ پہ اچھی جگہ پہ ان کو ہو سکتی ہیں. اور اس کا اظہار جناب قائم علی شاہ نے آج خود جیل میں جا کے ان حضرات سے ملاقات کر کے کیا. ایک بہت ہی دلچسپ اور غیر معمولی واقعہ ہے کہ سزاؤں ہونے کے بعد, عدالت سے سزا ہونے کے بعد, کرپشن کی سزا کھانے کے بعد صوبائی وزیر اعلیٰ اور اہم رہنما خود جیل جائے اور ملزمان سے ملے اور انہیں ایک کلاس کی سہولتیں فراہم کرنے کے براہ راست احکامات جاری کریں. پاکستان پیپلز پارٹی کی برہمی اس وقت آئی ہے کہ کل جب نیب کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ کو بتایا گیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پنجاب کے سابق صدر جناب قاسم ضیاء نے پلی بارگین کا آپشن اپلائی کیا ہے, جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کرپشن کے الزامات کو تسلیم کیا جائے اور الزامات میں جو رقم جو یوزب ہوئی ہے جو اس کے ضائع کی گئی ہے اس کو واپس کرنے کی وہ یقین دہانی کرائیں تو ان کو رہا کر دیا جاتا ہے. کل یہ واقعہ بھی ہوا تھا جو کہ خود ایک پریشان ڈیولپمنٹ تھی پیپلز پارٹی کے لیے, کیونکہ اس کا کہنا یہ تھا کہ جناب قاسم ضیاء بھی معصوم ہیں. اس پوری کیفیت پہ بات کرنے کے لیے ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے بااثر ترجمان اور سابق وزیر اطلاعات جناب قمر الزمان قاہرہ. بہت بہت شکریہ قاہرہ صاحب. آصف زرداری صاحب اور دوسری آپ کے مختلف رہنما بارہا پچھلے کئی ہفتوں میں کہہ چکے ہیں انہیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. میں ایز این اینالسٹ سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ نواز شریف حکومت کے ساتھ پیپلز پارٹی نے ایسا کیا کر دیا کہ وہ آپ سے انتقام لینے پر اتر آئی ہے. آپ نے تو بڑا ماحول بہترین ہے, سیاسی ماحول آپ کا اور پی ایم ایل این کا, اس میں کہیں پہ دور دور تک ایسا شائبہ نظر نہیں آ رہا کہ آپ نے ان کے ساتھ کچھ ایسا کیا ہو جس کی بنیاد پر وہ آپ سے انتقام لے رہے ہو. آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب آپ سے انتقام لے رہے ہیں؟ شکریہ خان صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس ملک کو اس استحکام دینے کے لیے, سیاسی نظام کے ٹھہراؤ کے لیے, جس کا ڈائریکٹ بینیفٹ مسلم ملک کی حکومت کو ہے, اور ہم نے میاں صاحب کو مختلف مواقع پہ ان کی حکومت کو نہیں سسٹم کو سپورٹ کیا جس کے بینیفیشری وہ ہیں, اور کوئی وجہ نہیں ہے. ہم نے اپنے ماضی کو جو تلخ تھا, ہم اپنے ماضی کو جو ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کا تھا, اس کو دفن کیا ہے. توقع ہم گورنمنٹ سے یہی کرتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ ناجائز سلوک نہیں, اگر کہیں غلطی کوتاہی کسی کی ہے تو وہ بھگتے گا. اس کے لیے بار بار ہم نے گورنمنٹ کو, وزیر اعلیٰ نے بھی اپنے ایپیکس فورمز پہ ان کو ڈائریکٹ مل کے اور میڈیا کے ذریعے بھی باتیں کی ہیں. بہت ساری باتیں ہمیں میڈیا کے ذریعے خان صاحب اس لیے بھی کرنی پڑتی ہیں, میڈیا کے ذریعے بات کرنا مناسب نہیں ہے, لیکن بہت ساری ڈیبیٹ کیونکہ میڈیا کے اوپر ہو رہی ہے, لہٰذا کچھ باتیں ہمیں میڈیا کے ذریعے بھی کمیونیکیٹ کرنی پڑتی ہیں تاکہ میڈیا کے ذریعے جو لوگوں کا ایک پوائنٹ آف ویو بن رہا ہے اس میں ہمارا نقطہ نظر بھی آ جائے.
رہی بات کہ جی اس وقت جو سندھ کے اندر ہمارے کچھ ایم پی ایس کو گرفتار کیا گیا ہے، مجھے اس کی ڈیٹیل کا نہیں پتا، لیکن جتنا مجھے پتا ہے یا مجھے پتا چل سکا ہے اس کو میں پوری تصدیق کے ساتھ نہیں کہہ رہا، آپ کے پاس زیادہ بہتر خبر ہوگی میری، کیونکہ متعلقہ لوگوں سے بات نہیں ہو پائی، میں اپنے حلقے میں مصروف تھا، ہمارے آج نامینیشن پیپرز کا آخری دن تھا لوکل باڈیز الیکشن کا، تو جو علی نواز شاہ صاحب یا ان کے ساتھی ہیں خادم علی شاہ صاحب، انہوں نے ان کی ایلیگیشن کیا ہے کہ ان کے علاقے سے کوئی ڈرین نکل رہی تھی، اس ڈرین میں جو ان کی زمین آتی تھی اس کی ویلیویشن میں غلطی کی گئی اور اس ویلیویشن سے ان کو بینیفٹ دیا گیا۔ جس دور کی یہ بات ہے وہ 2001 میں ان پہ ایلیگیشن آیا تھا، شاید 1999 یا 2000 میں کہیں یہ جو ہے ڈرین بنی تھی، تو اس وقت ان کی اگر ویلیویشن ہوئی تو سندھ میں ہماری حکومت نہیں تھی، اور ان پہ الزام یہ ہے کہ ایک بندے نے کچھ 4 لاکھ کچھ ہزار، ایک نے کچھ 4 لاکھ، ان کی ویلیویشن سے زیادہ پیسے انہیں دیے گئے۔ اب حیران کن عمل یہ ہے کہ اگر کسی نے پیسے لیے، پہلی بات تو یہ مفروضہ ہے کہ پیسے لیے، اس کی بنیاد پہ ایک فیصلہ آ گیا ہے، اس فیصلے کو ہم چیلنج کریں گے کورٹ میں۔ آپ کے پاس کیوں آ رہے ہیں، بیان کیوں دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ جو عدالتی عمل ہے اس کو میڈیا کے اندر جس طرح پورٹرے کیا گیا ہے اس پہ ہمیں بھی اپنی پوزیشن ضرور دینی ہے تاکہ ہمارا نقطہ نظر آئے، ایک پوائنٹ آف ویو کنسولیڈیٹ نہ ہو جائے۔ مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاسی بیان ہے، آئی تھنک کہ آپ کہہ نہیں پا رہے جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں، تو آپ وفاقی حکومت کا نام لے رہے ہیں اور سیاسی انتقام اس کو کہہ رہے ہیں۔ آپ کو شاید پتا ہے کہ یہ نواز شریف صاحب حکم نہیں دے رہے کہ پیپلز پارٹی والوں کو سزائے دلاؤ، ان کو پکڑو، ان کو ٹانگو۔ ہاں صاحب میں کھل کے بات کرنے لگا ہوں، میں کچھ چھپا کے نہیں کروں گا جی۔ بات یہ ہے کہ ہم نے وفاقی حکومت سے ہی مخاطب ہونا ہے، مناسب وتیرہ یہ ہے کہ ہم جو بات میڈیا کے اندر ڈیبیٹ ہو رہی ہے اور صرف فوکس پیپلز پارٹی ہے، اس کو اگر ہم نے ایڈریس کرنے کے لیے اپنے گریوانسز کی بات کرنی ہے تو وزیر اعظم سے اور فیڈرل گورنمنٹ سے کرنی ہے نا۔ ہم چھوٹے اداروں کو یا اداروں کے سربراہان کو تو ایڈریس نہیں کریں گے، اگر ہم وہاں ایڈریس کر رہے ہوں گے تو پھر آپ کا سوال ہم پہ یہ ہوگا کہ آپ کو تو وفاقی حکومت سے اور وزیر اعظم سے بات کرنی چاہیے، تو ہم وہ صرف یہ ڈیبیٹ جو آپ سے کر رہے ہیں یا آپ کے ذریعے وفاقی حکومت سے مخاطب ہے اس لیے کہ میڈیا کے اندر جو ڈیبیٹ ہے اس کے اندر اپنا پوائنٹ آف ویو دے سکے۔ جہاں تک تعلق یہ ہے، خان صاحب ایک بڑی دلچسپ انالیسز کہ 2002 میں شاہ صاحب کے نامینیشن پیپر خارج کیے گئے یا مسترد کیے گئے کہ آپ پہ یہ کیس ہے، چل رہا تھا کیس اس وقت، اور اس کیس میں وہ سپریم کورٹ گئے۔ میری اطلاع کے مطابق، ہاؤ فار دس از ٹرو میں ابھی تصدیق نہیں کر سکتا، لیکن میری اطلاع کے مطابق انہوں نے 4.5 لاکھ روپے کا، 4 لاکھ کا پتہ نہیں 28,000 کا ان پہ الزام ہے، یہ پیسے انہوں نے سپریم کورٹ میں بطور ضمانت جمع کرا دیے کہ اگر مجھ پہ زائد پیسوں کا الزام ہے تو یہ پیسے جمع کرا دیے جائے اگر کیس سننے کے بعد، اور وہ ابھی تک شاید عدالت کے پاس ہی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جب ہماری گورنمنٹ نہیں ہے، اگر کسی بندے نے فیور لی ہے تو کسی نے دی بھی ہے، صرف جس کی فیور لی ہے اس نے پیسے بھی جمع کرا دیے ہیں، اور اگر کسی نے فیور دی ہے اس کا بھی کوئی نام ہوگا۔ ٹھیک ہے اور صرف چند لوگوں کی یہ کیس آپ کا پوائنٹ سمجھ میں آ گیا، تھوڑا سا وقت کا میں تو یہ بالکل آپ کی بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ جملہ مجھے الاؤ کر دے، عرض یہ ہے کہ یہ ڈرین کسی 2 ایکڑ زمین میں سے تو نہیں بنی ہوگی، یہ تو ہزاروں لوگوں یا سینکڑوں لوگوں کی زمین میں سے گزرا ہوگا، اور اس میں سینکڑوں لوگ بینیفیشری ہوں گے، اور کسی کا نام بھی ہم نہیں سن رہے، صرف پیپلز پارٹی کے 3 لوگ ہیں، اور ابھی ان کا کیس پہلی کیس سٹیج پہ ان کو سزا ہوئی ہے، وہ اپیل میں جا رہے ہیں، جب تک ان کے خلاف فائنل اپیل کا فیصلہ نہیں ہو جاتا ہم یقیناً ان کو جو ان کا جائز حق ہے وہ ضرور دیں گے۔ ٹھیک ہے، اور شاہ صاحب یہ بھی بتائیے، معاف کیجیے گا قمر زمان کارا صاحب، یہ فرمائیے گا کہ اس وقت سندھ میں ایک کیفیت بڑی دلچسپ ہے، بڑی بہت ہی بلکہ اہم اس کو کہہ رہا چاہیے سیریس سچویشن ہے کہ دونوں بڑی سیاسی جماعتیں ناراض ہیں، ایک دوسرے سے ناراض نہیں ہیں مگر کسی سے ناراض ہیں، بالواسطہ طور پہ وفاقی حکومت سے ناراض ہیں، رینجرز کے آپریشن سے ناراض ہیں، اور پیپلز پارٹی بھی اسی حوالے سے ناراض ہے، وہ کہتی ہے ہم پہ حملہ کر دیا گیا ہے، ہماری حکومت کو محدود کر دیا گیا ہے، متحدہ قومی موومنٹ کہتی ہے کہ جی ہمارے خلاف آپریشن ہو رہا ہے، ماورائے عدالت ہمارے لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، اٹھا کے لے جایا گیا ہے۔ لیکن عوام کی اگر آپ پلس دیکھیں تو وہ ان دونوں کے ساتھ چلتی نظر نہیں آ رہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی جتنے چور ہیں ان کو پکڑو، جو دہشت گرد ہیں ان کو مارو، اور پبلک مجموعی طور پہ نہ صرف اطمینان میں بلکہ بے انتہا خوش ہے۔ اس پوری صورتحال کو آپ کیسے انٹرپریٹ کریں گے؟ یہ بات آپ نے درست فرمائی، اس وقت جو پرسپشن ہے، کیونکہ یہ ریالٹی اپنی جگہ ہے، ایک میڈیا کے اندر ہونے والی ڈیبیٹ اور اس کے اثرات کی بنیاد پہ لوگوں کا ایک پوائنٹ آف ویو بنا ہے، بالکل آپ کی رائے درست ہے۔ خان صاحب عرض یہ ہے، پیپلز پارٹی کیا کہہ رہی ہے؟
پیپلز پارٹی یہ نہیں کہہ رہی کہ رینجرز کا آپریشن غلط ہے. پیپلز پارٹی یہ نہیں کہہ رہی کہ دہشت گردی کے خلاف لڑائی نہ لڑے. پیپلز پارٹی ساری لڑائی میں، بھلے وہ وزیرستان میں ہے، وہ کراچی میں ہے، وہ پاکستان کے کسی کونے میں ہے، پاکستان پیپلز پارٹی رائٹ فرام دا ڈے ون ایسی ہر طرح کی تشدد، انتہا پسندی، دہشت گردی کے خلاف سینہ سپر ہے. ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ قانون کا غلط استعمال، جس کا جو کام ہے وہ کرے اور قانون کا غلط استعمال نہ کرے. پوپا کا قانون یا ملٹری کورٹس جو ہیں یہ خاص جیٹ بلیک ٹیررسٹ کو ڈیل کرنے کے لیے ہیں. اگر آپ اس کو الاسٹک لیمٹ تک کھینچ کے اور کسی دوسرے لوگوں کو اس کے زمرے میں لے کے آئیں گے تو ماضی میں بھی ایسا ہے جو کام تھا اصل میں ہے یہ کہ پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ کرپشن کے خلاف آپریشن نہ ہو، ایم کیو ایم کہتی ہے دہشت گردی کے آپریشن کا غلط استعمال نہ ہو. وہ کہتے ہیں نا وفاقی ایجنسیز ہمارے قریب نہ آئیں. پارٹی یہ نہیں کری. وہ کہتی ہے وفاقی ایجنسیز نہ آئیں. بالکل نہیں. یہی کہہ رہے ہیں قائم علی شاہ صاحب، بار بار یہ کہہ رہے ہیں. پیپلز پارٹی یہ نہیں کہہ رہی. نہیں سوری بالکل نہیں کہہ رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کرپشن کے خلاف جن کا کام ہے وہ بالکل ڈیل کریں. اگر کوئی بندہ کرپشن کے الزام میں ہے اس کے خلاف ایکشن کریں. اس کے خلاف جو قانون ہے، اب پیپلز پارٹی کے کسی فرض کو مجھ پہ کرپشن کا الزام ہے اور آپ مجھے اس شک میں، اس بنیاد پہ کہ مجھے 90 دن کا ریمانڈ تب ملے گا اور میری تصدیق تب ہو پائے گی اور مجھ سے آپ تشدد تب کر پائیں گے اگر مجھے 90 دن اور بجے آپ دہشت گردی کے قانون میں پکڑ لیں. یہ کہہ رہے ہیں ہم نہ کریں. ہم یہ نہیں کہہ رہے. ہاں ایک تحفظ ہمارا اور ہے کہ جناب صرف کیا سندھ میں خرابی ہو گئی؟ کیا آپ سندھ کے تو کلرکوں کو بھی نیب پکڑ رہی ہو، سندھ کے ٹی ایم او کو بھی نیب پکڑے؟ بالکل بات چھوڑے. لیکن سوال یہ ہے کہ آپ نے پنجاب کو کلین چٹ دے دی نا، آپ نے فیڈریشن کو کلین چٹ دے دی، آپ نے مسلم لیگ کو کلین چٹ. تو اگر ایسا ہے تو بھی بتا دیا جائے کہ سارا گناہ پیپلز پارٹی کا ہے، قصور. میں بالکل آپ کے پروگرام میں واضح طور پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم کسی کرپٹ اور کسی کرپٹ ایلیمنٹ یا کرپٹ پریکٹس کو سپورٹ نہیں کرتے. ہم قانون کے صحیح استعمال کا ذکر کر رہے ہیں. اور خان صاحب آپ کو پتا ہے، میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، اس ملک میں جب بھی ماضی میں قانون کا غلط استعمال ہوا، بھلے نیت ٹھیک ہوگی تو اس کے فائنل رزلٹ درست نہیں آئیں گے. پرسپشن لوگوں کا یقیناً وہ ہے جو آپ فرما رہے ہیں، لیکن اس طرح کا پرسپشن ضیاء الحق کے دور میں بھی بنا تھا. اس کے نتائج ملک کے حق میں غلط ہے. بہت شکریہ جناب قمر الزبق قاہرہ صاحب ہمارے ساتھ تھے. ہمارے لیے ایک اس وقت فوری طور پہ کمرشل بریک کا وقت ہے، نیوز ہیڈ لائنز کا وقت ہے، اور اس کے بعد بہت اہم سیگمنٹس ہیں جس میں ہم وزیر اعظم جناب نواز شریف کو بتائیں گے کہ کیوں وقت ہے سخت فیصلوں کا اور انہیں یہ فیصلے ویلکم بیک. وزیر اعظم نواز شریف کی حکومت اور آج کا پاکستان دو بڑی جنگیں لڑ رہا ہے. ایک جنگ دہشت گردی کے خلاف، دوسری ملک میں پھیلتے اندھیروں کے خلاف یعنی بجلی کے بحران کے حوالے سے ہے. کیونکہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مرکزی کردار پاک فوج اور اس کے سپہ سالار جنرل راحیل شریف کا ہے، تو کہا جا سکتا ہے کہ بجلی کے بحران کے خلاف جنگ کی قیادت وزیر اعظم نواز شریف کر رہے ہیں. اگر صاف بات کی جائے تو آج کی صورتحال میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ تو ہم جیت رہے ہیں، مگر بجلی بحران کے خلاف جناب نواز شریف کی جنگ اگر شکست سے دوچار نہیں تو کم از کم ایک گہری دلدل میں ہر صورت میں پھنس چکی ہے. شاید اسی وجہ سے وزیر اعظم صاحب تھوڑی سی جھنجھلاہٹ کا شکار ہے، جس کا اظہار انہوں نے آج صبح ایک تقریب میں خطاب کے دوران کیا. حکومت اللہ کے فضل و کرم سے ایک ٹرانسپیرنٹ ہے بہت. بعض حضرات جو ہیں وہ میرے خیال ہے کہ بے وجہ جو ہے الزامات کی بچھاڑ کرتے ہیں اور نہ جانے کیوں کرتے ہیں، لیکن ہم اللہ کے فضل سے پوری یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ اس طرح کے الزامات کبھی بھی جو ہے وہ صحیح نہیں ثابت ہو سکتے. جناب وزیر اعظم کی حکومت کے بڑے بڑے حمایتی اور بدترین سیاسی مخالفین آج اس بات پر متفق ہیں کہ وزیر اعظم کے وہ کمانڈرز جو بجلی اور گیس کے بحران میں اس جنگ کی قیادت کر رہے ہیں، ان کی کارکردگی کہیں کہیں ہزیمت سے دوچار نظر آتی ہے. اسی لیے ہم کہیں گے کہ وزیر اعظم صاحب صرف نندی پور پاور پروجیکٹ کا آڈٹ نہ کریں، بلکہ اپنی پوری توانائی پالیسی اور اس سے منسلک پوری ٹیم کی کارکردگی کا بے رحمانہ پوسٹ مارٹم کریں. ہم زور دے کر کہیں گے کہ حالات اتنے خراب ہیں کہ وزیر اعظم صاحب فوری طور پر، چاہے اس کے لیے انہیں کل اور پرسوں اپنی ذاتی رہائش گاہ جاتی عمرہ میں چھٹی کے دنوں میں
صرف اسی توجہ پر، اسی مرکز، اسی صورت پہ اور اسی چیز پر اپنی توجہ کو مرکوز کرنا ہو، وہ ہر صورت میں یہ 2 روز سرو کریں، کیونکہ ان کی اس حکومت کی اس تیسری مدت اقتدار میں اب آدھی مسافت تو اب پوری ہو گئی ہے۔ اس لیے ہمارا کہنا ہے کہ ابھی نہیں تو کبھی نہیں، اس موضوع پر آپ کو پوری توجہ دینی ہوگی، اہم ترین فیصلے کرنے ہوں گے اور صورتحال کا جی بھر کے اور انتہائی بے رحمانہ جائزہ لینا ہوگا۔ وزیر اعظم صاحب، آپ کی جنگ توانائی کے 3 اہم ستون، وفاقی وزیر پیٹرولیم اور قدرتی وسائل جناب شاہد خاقان عباسی اور ان کی وزارت کے ماتحت کارپوریشن ہیں، دوسری جانب جناب خواجہ محمد آصف ہیں جو وزیر دفاع ہونے کے ساتھ وفاقی وزیر پانی و بجلی بھی ہیں۔ دہشت گردی کے جنگ کے ہراول دستے میں جناب خواجہ محمد آصف شامل ہوں نہ ہوں، لیکن توانائی کی جنگ میں ان کا رول ایک انتہائی اہم کمانڈر کا ہے۔ جناب نواز شریف آپ کی اسی جنگ کے تیسرے اہم ستون آپ کے چھوٹے بھائی اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ جناب میاں محمد شہباز شریف ہیں، مگر آپ ہی نہیں بلکہ پاکستان کے تمام کرتے دھرتے جانتے ہیں کہ بجلی اور گیس کے اکثر معاملات میں ان کے احکامات حتیٰ کہ نقطہ نظر بھی حرف آخر کا درجہ رکھتا ہے۔ وزیر اعظم صاحب، اپنے اس پروگرام یعنی دنیا کامران خان کے ساتھ کے ذریعے کچھ رہنمائی ہم ضرور آپ کی کرنا چاہیں گے کہ آپ توانائی کے بحران کے خلاف جنگ کی حکمت عملی پر نظر ثانی کریں اور اس جنگ کے اہم کمانڈرز کی کارکردگی کا فوری اور بے رحمانہ پوسٹ مارٹم کر سکیں۔ اس کی ابتدا کرتے ہیں اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ جناب شاہد خاقان عباسی اور ان کی وزارت پیٹرولیم و قدرتی وسائل کی موجودہ کیفیت ہے کیا۔ جناب شاہد خاقان عباسی وزیر پیٹرولیم و قدرتی وسائل کی حیثیت سے آپ کی توانائی پالیسی کی اہم ترین شخصیات میں سے ہیں۔ اس وزارت کے ذمے قدرتی مائع گیس یعنی LNG کے امپورٹ اور اس سے بجلی اور کھاد بنانے وغیرہ کے کارخانوں کے لیے ایندھن فراہم کرنا ہے، لیکن آج یہ پورا منصوبہ تتر بتر ہو چکا ہے۔ ایک طرف یہ بحرانی کیفیت سامنے آئی ہے اور خود جناب شاہد خاقان عباسی کی وزارت کی مختلف دستاویزات جو ہمارے پاس موجود ہیں اس سے ثابت ہو چکا ہے کہ دراصل اس وقت LNG انتہائی بد انتظامی اور وزارت کے مختلف اداروں کے درمیان کھینچا تانی کے نتیجے میں فرنس آئل سے بھی مہنگی پڑ رہی ہے۔ جی ہاں، یہ ایک شدید بحران ہے، اس لیے بھی یہ بحران ہے کہ LNG کی امپورٹ اور اس کو بجلی کے مختلف منصوبوں کے لیے استعمال کرنے کی واحد وجہ ہی یہی تھی کہ یہ ہمیں فرنس آئل سے کہیں سستی پڑے گی۔ انرجی کے اس معاملے میں یہ حالیہ پیش رفت بھی بہت اہم ہے کہ اب تک اس کی خریداری غیر شفاف پائی گئی ہے اور کرپشن کے الزامات کی وجہ سے نیب اب اس کی تحقیقات بھی کر رہا ہے۔ دوسری جانب وزارت پیٹرولیم کی اہم ترین کارپوریشنز کا برا حال ہے۔ آمدنی کے لحاظ سے پاکستان کی سب سے بڑی کارپوریشن PSO میں جناب شاہد خاقان عباسی نے جناب وزیر اعظم، شاید آپ کو پتہ نہ ہو، 2.5 سال میں 5 مینیجنگ ڈائریکٹرز تبدیل کیے ہیں۔ پچھلے 7 ماہ سے اس پاکستان کی سب سے بڑی کارپوریشن PSO میں کوئی بورڈ آف مینجمنٹ ہے ہی نہیں۔ اس کلیدی کارپوریشن کے تمام اہم فیصلے جناب شاہد خاقان عباسی کی ٹیلی فون کالز پہ چل رہے ہیں اور اپنی مدت وزارت کا تقریباً نصف عرصہ مکمل ہونے کے بعد اب جناب شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ وہ اس کارپوریشن کو یعنی PSO کو ایک نیا سٹارٹ دے رہے ہیں۔ لیکن ضرورت اس بات تھی کہ ایک نیا سٹارٹ اس کمپنی کو دیا جائے۔ اس کمپنی میں بدقسمتی سے وقت کے ساتھ بہت سی خرابیاں بھی پیدا ہوئیں، بہت سی گروپنگز بھی کمپنی کے اندر تھیں۔ ایک نیا سٹارٹ، 2.5 سال بعد 5 MD چینج ہو گئے، بورڈ کوئی ہے نہیں، تن تنا فیصلے کر رہے ہیں اور اس کے بعد اب نیا سٹارٹ۔ اس کے علاوہ عباسی صاحب کے زیر سایہ ایک اور اہم کارپوریشن سوئی ناردرن گیس ہے۔ سوئی ناردرن گیس پاکستان لمیٹڈ کا حال بھی PSO سے مختلف نہیں ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ وہ اس سے بھی بڑے بحران کا شکار ہے تو یہ بے جا نہ ہوگا۔ SNGPL میں اس وقت درحقیقت شاہد خاقان عباسی کا سکہ شاہی نظام کے خلاف جناب وزیر اعظم بغاوت ہو چکی ہے۔ عباسی صاحب کا SNGPL کے مینیجنگ ڈائریکٹر عارف حمید کو راتوں رات برطرف کرنے کا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ نے چند گھنٹوں میں زائل کر دیا اور دوسری جانب سوئی ناردرن گیس کا بورڈ آف ڈائریکٹرز شاہد خاقان عباسی کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ یہ تو ہوا احوال PSO اور سوئی ناردرن گیس کا۔ اب آئیے عباسی صاحب کی ایک اور وزارت کے ایک انتہائی اہم ایک اور ادارے کا یعنی سوئی سدرن گیس کمپنی کا۔ سوئی سدرن گیس کمپنی یعنی SSG کے ڈیپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر، چیف فائنینشیل آفیسر، سینئر جنرل مینیجر کرپشن کے انتہائی سنگین الزامات میں اس وقت قانون نافذ کرنے والے اداروں کی تحویل میں ہیں اور یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ سوئی سدرن گیس کمپنی کا انتظامی نظام اس وقت عملاً مفلوج ہے۔ رینجرز نے ایک چھاپہ مارا ہے
سوئی سدن کے ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر شعیب وارسی کو حراست میں لے لیا گیا ہے. حراست میں لے کر نامعلوم مقام پر منتقل کیا گیا ہے. میں کرپشن کے خلاف فیصلہ کن مہم شروع کر دی گئی ہے. اس کے علاوہ بھی یہ بات انتہائی تشویشناک ہے کہ دونوں یعنی سوئی سدن اور سوئی ناردرن گیس کی 2012 کے بعد سے کوئی فائنینشیل رپورٹ یا مالی رپورٹ جاری نہیں کی گئی ہے. یہ ایک بہت سیریس معاملہ ہے کیونکہ دونوں لسٹڈ کمپنیز ہیں. ایس ای سی پی ان کو دیکھتی ہے، لیکن کیا وجہ ہے ہم نہیں کہہ سکتے کہ ایس ای سی پی جناب شاہد خاقان عباسی کی وزارت کی ان کارپوریشنز کو نہیں دیکھ رہی. پی ایس او میں اگر کوئی بورڈ آف مینجمنٹ نہیں ہے تو اسے پرواہ نہیں ہے، اور اگر ایس ایس جی سی اور ایس این جی پی میں اس وقت عملاً معطلی ہے، نظام نہیں چل رہا تو اس کی پرواہ نہیں ہے، اور اگر انہوں نے اپنی مالی سٹیٹمنٹ جاری نہیں کی ہیں تو اس کی بھی کوئی خبر نہیں لی گئی ہے. بہت ہی سنگین معاملات ہیں. ابھی ہم نے آپ کی انرجی ٹیم کے ایک کمانڈر یعنی جناب شاہد خاقان عباسی کی کارکردگی، ان کی وزارت اور ان کی کارکردگی کا جو ہم نے آپ سے درخواست کی کہ اس کا پوسٹ مارٹم کرے، اس کی ہم نے ایک چھوٹی سی رہنمائی کی. کمرشل بریک اور اس کے بعد واپس آئیں گے. آپ کی انرجی جنگ کے دو اور دوسرے اہم کمانڈر جناب خواجہ محمد آصف اور جناب میاں محمد شہباز شریف کی کارکردگی کے حوالے سے اور ان کی وزارت جناب خواجہ آصف کی وزارت کے حوالے سے جو احوال ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ آپ کو سخت فیصلے کرنے کی اگر ضرورت پڑے تو یہ کارکردگی اور یہ احوال آپ کے سامنے ہو. ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. وزیر اعظم صاحب، وقت سے قبل ہم نے آپ کی توانائی کے بحران کے حل کرنے کے لیے جو جنگ جاری ہے اس کے ایک اہم کمانڈر جناب شاہد خاقان عباسی اور ان کی وزارت کی کارکردگی کا احوال آپ کے سامنے پیش کیا. اب ہم رخ کرتے ہیں توانائی کی جنگ میں آپ کے دوسرے اہم ستون اور آپ کے سیاسی دست راست جناب خواجہ محمد آصف کی جانب. دلچسپ بات یہ ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف وزارت دفاع کے مختلف اداروں کے ساتھ توانائی کے بحران سے نبردآزمہ اداروں کے بھی وزیر جناب خواجہ آصف ہی ہیں. بجلی بنانے والے تمام کارخانوں اور منصوبوں کی کرتا دھرتا انہی کی وزارت ہے. جناب وزیر اعظم صاحب، آپ کے موجودہ دور حکومت اور خواجہ محمد آصف صاحب کے دور وزارت میں اب عملی طور پر عوام کے سامنے بجلی کے جس سب سے بڑے منصوبے کا اعلان کیا گیا، جو عملی منصوبہ جو سامنے تھا اور جس کی سب سے بڑی تقریب منعقد ہوئی، وہ تھا نندی پور پاور پروجیکٹ. قوم کے 84 ارب روپے، ہم زور دے کے کہیں گے کہ جی ہاں 84 ارب روپے نگل جانے والا یہ منصوبہ بلا شک و تردد بجلی کے بحران سے نمٹنے کے حوالے سے خواجہ صاحب کی وزارت کی کارکردگی کے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا ہے. وزیر اعظم صاحب، ہمیں علم نہیں کہ آپ کو براہ راست اس بھیانک حقیقت کی اطلاع دی گئی کہ نہیں، یہ ابھی ہم نہیں بتا سکتے، مگر بسط کوشش اگر نندی پور پاور پروجیکٹ چل بھی جائے گا تو اس سے پیدا ہونے والی بجلی اتنی مہنگی ہوگی کہ اس سے ہر ماہ حکومت کو اندازاً 2.5 ارب روپے اور سالانہ 30 ارب روپے کا نقصان اٹھانا پڑے گا سبسڈیز کی صورت میں، جو کہ آپ کو اس میں ڈالنے پڑیں گے، اور یہ نقصان آپ کی حکومت آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی منتقل کرے گی. ایک طرف خواجہ آصف کی وزارت نندی پور پروجیکٹ میں 84 ارب روپے جھونک چکی ہے تو دوسری جانب 1% بھی گنجائش نہیں کہ قوم کے 3 ارب روپے میں سے 1 روپیہ بھی چیچو کی ملیہ منصوبے میں جو جھونکا گیا تھا وہ چینی کمپنی سے واگزار کرایا جا سکے. وزیر اعظم صاحب، آپ نے قوم سے اور خواجہ محمد آصف نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ 300 ارب روپے کھا جانے والا نیلم جیلم پن بجلی منصوبہ آئندہ سال یعنی 2016 میں قوم کے حوالے کر دیا جائے گا. نہ صرف یہ کہ نندی پور کی طرح سے یہ منصوبہ بھی تعطل کا شکار ہے، بلکہ یہ بھی ایک بڑی تلخ حقیقت ہے کہ یہ منصوبہ اب مزید 30 ارب روپے نکلنے کے لیے بالکل تیار کھڑا ہے. مزید 30 ارب روپے سے چاہیے. بہرحال خواجہ آصف صاحب نندی پور کے حوالے سے تو اپنی ذمہ داری قبول کر چکے ہیں. یہ پلانٹ جو ہے اس کا جو ڈیلے ہے I think we could have waited, corrected all the faults. یہ FOT والا جس کو بھی جو ہم کریکٹ کر سکتے تھے یہ کریکٹ ہو جاتا ہے. 6 مہینے 7 مہینے ڈیلے ہو جاتا، لیکن یہ جو امبیرسمنٹ اور یہ جو کانٹروورسی ہے اس سے ہم بچ جاتے ہیں. پچھلے 2 سوا 2 سال کی ذمہ داری خواجہ آصف قبول کر رہا ہے.
हर फोरम पे कबूल कर रहा है। बहरहाल वज़ीर आज़म साहब, नंदीपुर में 84 अरब रुपए ज़ाया करने का मेगा स्कैंडल हो या 300 अरब रुपए का नीलम झेलम प्रोजेक्ट, कौम आपसे ही इसका जवाब तलब करेगी। आपको ख्वाजा मोहम्मद आसिफ वजारत पानी बिजली से दरियाफ्त करना होगा कि गर्दिशी कर्जे भी कैसे 330 अरब रुपए तक दोबारा पहुंच चुके हैं। यह आज की कैफियत है। तेल की सप्लाई की मद में PSO को मुख्तलिफ इदारों से आज 95 अरब रुपए वसूल करने हैं। ये सब सरकारी इदारे हैं। PSO के मुख्तलिफ इदारों पर कुल वाजिबात की रकम अब 31 जुलाई को 252 अरब रुपए से जायद हो चुकी थी। सिर्फ सरकारी बिजली घरों पर PSO के 25 अरब रुपए वाजिबुल अदा हैं। पूरे पावर सेक्टर के वाजिबात की बात की जाए तो 30 जून को यह रकम 635 अरब रुपए पे पहुंच चुकी है। वज़ीर आज़म साहब, आपके तवानाई के बहरान के खिलाफ जंग के तीसरे अहम कमांडर आपके छोटे भाई और पंजाब के वज़ीर आला हैं। जनाब शहबाज शरीफ कहने को तो सिर्फ पंजाब के वज़ीर आला है, मगर जंग तवानाई के एक आला कमांडर की वजह से उनकी धाक हर तरफ बैठी हुई है। बिजली और पानी के मसाइल में उनकी दखल अंदाजी हो वो सब पे आया है, और वो इस बात को छुपाते भी नहीं है कि पानी और बिजली के मामलात में जो टीम वज़ीर आज़म के साथ है, जो उनके अहम कमांडर हैं, वो इसमें शामिल हैं। इसलिए इन मंसूबों के हवाले से वो सबसे ज़्यादा और सबसे मौसर अंदाज में हुकूमत की तर्जुमानी करते हैं और फैसले करते हैं और ऐलान करते हैं। मैं यहाँ पर ख़ास तौर पर कैप्टन महमूद का मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो कि इस टीम के कप्तान थे और जिन्होंने दिन रात एक कर दिया। ये वो कैप्टन महमूद है जिन्होंने लाहौर में फूल लगाकर उन्होंने हर तरफ खुशबू फैला दी। आज नंदीपुर में ये कारनामा अंजाम देकर उन्होंने अंधेरों की जगह उजालों और रोशनियों को फैला दिया है। जहाँ पे वज़ीर आज़म, मेरी आपसे गुजारिश है कि कैप्टन महमूद की इन बेहतरीन काविशों और मेहनत के बदले में हम, अगर मेरी आपसे कोई गुजारिश है कि इनको तगमा इम्तियाज आप नवाजेंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। मुख्तसर ये गुफ्तगू सुनाने का मकसद ये है कि जनाब शहबाज शरीफ साहब का वजारत पानी और बिजली के उमूर पर इतना असर है कि अगर उनकी मंशा हो तो पंजाब में फुल फड़वारी के सरबरा यानी कि पंजाब हॉर्टिकल्चर के जो सरबरा हैं उनको वो उठाएं और नंदीपुर जैसा प्रोजेक्ट सौंप दें और उनको गिरा कदर की कारकर्दगी पर पाकिस्तान का आला तरीन सिविल एजाज में से एक यानी तमगाए इम्तियाज भी दिला दें। वज़ीर आज़म साहब, यहाँ सबसे अहम मामला जिसका आपको सबसे ज़्यादा जायज़ा और बेरहमाना पोस्टमार्टम की इस कोशिश में उसका पोस्टमार्टम करना होगा, वो शमसी तवानाई के हवाले से भावलपुर में 900 मेगावाट के नाम नहाद सोलर पार्क का मंसूबा है। वज़ीर आला पंजाब जनाब नवाज शरीफ की जानिब से भावलपुर सोलर प्रोजेक्ट की लागत 13.8 अरब रुपए जाहिर की जा रही है। वो बता रहे हैं कि वो तमाम आदाद शुमार के मुताबिक ये मंसूबा 13.8 अरब रुपए का है और इसका आपसे थोड़ी देर कबल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जोर देके इजहार किया। मैंने उस दिन कहा था कि ये 18 अरब EPC प्राइस नहीं है, ये हद 13.25 या 13.5 अरब की मैंने बात की थी। मैंने उस दिन एक वो जो सेगमेंट ऑफ मीडिया ने कहा कि इसमें टैक्स शामिल नहीं है, ये मैंने जो फिगर दी इसमें अब टैक्स शामिल है और ये समझ लीजिएगा कि आप 13.5 अरब रुपए से भी कम बनता है। इसमें टैक्स शामिल है, इसमें अब कोई इबाम नहीं और ये हतमी फिगर मैं दे रहा हूँ आपको, अब इसमें कोई इबाम की गुंजाइश नहीं है। हमारे इस प्रोग्राम के हवाले से जनाब शहबाज शरीफ की ये 3 दिन में दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो कि बराह रास्त हमारे इस प्रोग्राम के हवाले से थी और अब उन्होंने कहा है कि ये 13.5 अरब रुपए का मंसूबा है। हमारा अब भी बाइज़्ज़त तरीके से और बहुत एहतराम से इसरार है कि तमाम मामलात को अगर अच्छी तरह से देखा जाए तो भावलपुर सोलर प्रोजेक्ट की लागत 13 अरब रुपए से ज़्यादा ही निकलेगी। 13 अरब रुपए से, मगर जो गौर करने की बात है, पन बिजली यानी कि पानी से बिजली बनाना या तेल से बिजली बनाने का कोई मंसूबा बनाना हो तो 100 से 125 मेगावाट का प्लांट लगाया जा सकता है। आजकल इसकी कीमत कम हुई है और जो हर सूरत में आपको 80 से 90 मेगावाट बिजली पैदा करके दे सकता है और इसकी बिजली की कीमत भी 3 रुपए से 8 रुपए फी यूनिट से ज़्यादा नहीं पड़ेगी। जी हाँ, हम जिम्मेदारी से कह सकते हैं कि पानी या तेल से पावर प्रोजेक्ट की बिजली सोलर पार्क की बिजली से निस्फ से भी कम कीमत में दस्तयाब होगी।
वज़ीर आज़म साहब, इस सोच ने कहाँ से जन्म लिया कि पन बिजली का सस्ता और आसान ऑप्शन छोड़कर बिजली पैदा करने के लिए शमसी तवानाई के महंगे तरीन जरिए का इंतखाब किया जाए? बकौल वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब के सोलर प्लांट औसतन रोज़ाना ज़्यादा से ज़्यादा 18 मेगावाट बिजली बनाएगा, जिसका उन्होंने अब से तकरीबन 3 घंटे पहले अपनी दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर इसरार किया। 17 से 19 मेगावाट मैंने कहा, और अपनी पीक पे जो जोबन पे दिन के 12-1 बजे वो 80 मेगावाट दे रहा होता है। मैं आपको आज ये रिकॉर्ड से, जो नेपरा का रिकॉर्ड है, कि हमारी जो कायदे-आज़म सोलर पार्क की जो औसत पैदावार जो है वो है 18.5 मेगावाट मिनिमम। हालांकि नेपरा ने की जो अप्रूव जो हमारी जो है वो 17 मेगावाट है या उससे कुछ ज़्यादा, लेकिन 18.5 मेगावाट हमने औसत ये मुहैया की है। ये नेपरा का अपना प्रूवन रिकॉर्ड है जिसको झुठलाया नहीं जा सकता। लिहाजा अब 12 मेगावाट और 17 मेगावाट की बहस ख़त्म हो जानी चाहिए। अब देखने की बात यह है कि जनाब शहबाज शरीफ ने दावा किया है कि 18.5 मेगावाट बिजली एवरेज पैदा कर रहा है 100 मेगावाट का प्लांट 24 घंटे में भावलपुर वाला। लेकिन ये 18 मेगावाट की फिगर नेपरा में किस जगह अवेलेबल है? शहबाज शरीफ साहब हमें बताएं कि कहां पर ये फिगर्स आती है कि कौन सा प्लांट नेशनल ग्रिड में कितनी बिजली फराहम कर रहा है। ये किसी आम आदमी को या किसी भी हम जैसे शख्सियत को या पाकिस्तानी को अवेलेबल नहीं है मालूमात। ये नेपरा में किस जगह पे ये मालूमात अवेलेबल है? नेपरा का आपने 2 बार जिक्र किया है, कहां पर ये मालूमात जिक्र है? नेपरा में नहीं है तो कहां पर ये मालूमात है जिससे आपके इस दावे की तस्दीक हो जाए कि जब से ये प्लांट लगा है ये रोजाना एवरेज 18.5 मेगावाट बिजली फराहम कर रहा है? ये हमें कतई तौर पे पता नहीं है, क्योंकि हमें ये पता है कि कौन सा कारखाना कितनी बिजली दे रहा है। ये अब एक राज क्या हैसियत रख चुकी है ये बात, ये आम लोगों तक इसकी रसाई नहीं है। अब से 3 साल पहले तक ये NTDC की वेबसाइट पे ये चीज़ें हुआ करती थी। नेपरा में ये कहाँ होती हैं ये हमें जिक्र नहीं है, और अब ज़रूर देखना चाहेंगे। एक बार फिर हम देखेंगे कि ये कहाँ से ये मालूमात मिलती है और मिलेगी, और इसमें ये हो कि 18.5 मेगावाट दे रहा है तो हम कह देंगे कि ये 12 मेगावाट नहीं 18.5 मेगावाट दे रहा है। 100 मेगावाट का मंसूबा जिसपे 131.5 अरब मिलियन डॉलर लग चुके हैं। लेकिन हम जिम्मेदारी के साथ कह सकते हैं कि भावलपुर सोलर प्लांट से अब भी औसतन 12-14 मेगावाट से ज़्यादा बिजली पैदा नहीं हो रही। और अब आपको बताते हैं कि 12 मेगावाट की बिजली कितनी होती है। अगर आपने कराची का डॉल्मेन सिटी मॉल देखा हो तो आपको पता चलना चाहिए कि इसमें रोज़ाना 11 से लेकर 13 मेगावाट बिजली खर्च होती है। यानी हुकूमत ने इतनी बिजली पैदा करने की कोशिश की जिससे मुल्क या शहर नहीं, महज कोई शॉपिंग मॉल ही रोशन हो सकेगा। और 12 मेगावाट बिजली की कीमत भी 24 रुपये, अंदाजन 24 रुपये फी यूनिट होगी। और इसमें भी ये देखने की ज़रूरत है कि ये 10 साल की कीमत होती है, उसका तायुन कैसे होता है, कितनी बिजली पैदा होती है, फिर हम अंदाज़ा लगाएंगे आपको पड़ी कितनी। नेपरा ने तो इसकी कीमत 14.1 मेगावाट रखी है, लेकिन ये हुकूमत को कितनी पड़ेगी? जैसे कि नंदीपुर का हमने जिक्र किया, हमने आपको बताया कि अगर चल भी पड़ेगा तो हर महीने 2.5 अरब रुपए हुकूमत को अपनी जेब से देनी पड़ेगी। लेकिन दुनिया में जहां पर ये सोलर बिजली पैदा हो रही है, शमसी तवानाई से बिजली पैदा हो रही है, अगर कहीं कोशिश की जा रही है तो वहां के रेट्स भी देखने होंगे। मिसाल के तौर पर अमेरिका में न्यू मैक्सिको में शमसी तवानाई की बिजली 8.5 सेंट फी यूनिट मिल रही है। भारतीय रियासत आंध्र प्रदेश में सोलर बिजली 10.28 सेंट फी यूनिट मिल रही है। ब्राजील में सोलर प्रोजेक्ट से हासिल शुदा शमसी बिजली 7.8 यूनिट मिल रही है। दुबई में एक सोलर प्लांट काम कर रहा है, उससे बिजली की जो नर्क है वो 5.98 सेंट हैं। और ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी जो बिजली की पैदावार और जिसकी कीमत है उससे कहीं ज़्यादा है। जबकि वज़ीर-ए-आज़म साहब नेपरा के मुताबिक सोलर पार्क से हासिल होने वाली बिजली की कीमत 18.28 सेंट फी यूनिट भी होगी। ये नेपरा ने एक और अंदाज़ा बताया। ये तो पता भी नहीं चल रहा कि इसमें क्या एक्चुअली नेपरा क्या कीमत करना चाहती है, क्योंकि एक जगह ये भी लिखा गया है कि 18 सेंट फी यूनिट होगी, जो दुनिया के दीगर ममालिक में सोलर प्रोजेक्ट की बिजली से कहीं ज़्यादा महंगी होगी। हम तरकीब नहीं कर रहे बल्कि आपके हमदर्द के तौर पर कह रहे हैं कि बिजली के मामलात हुकूमत और सियासत पर बिजली बनकर गिरते हैं। गुज़िश्ता हुकूमत में टर्की के पावर शिप
जो समंदर में खड़ा रहा था और कारके के नाम से मशहूर हुआ था। कारके रेंटल पावर प्रोजेक्ट की वजह से एक साबिक वजीर आजम का नाम तक बिगड़ गया था। उन्हें नैब के दफ्तरों और अदालतों में पेशियां भुगतनी पड़ी और उन्हें राजा रेंटल तक कहा गया। अवाम ने सख्त एहतजाज किया था। हुकूमत खत्म हुई तो साबिक हुक्मरां जमात की पंजाब में गिरती हुई साख का फायदा भी आप ही को हुआ था। ये लोड शेडिंग वो भी हल हो जाएगा। ऑल्टरनेट एनर्जी पे भी कर रहे हैं, सब्र करें। फैसलाबाद के सनतकार और मजदूर मुश्किल होकर सड़कों पर निकल आए। लीडरशिप ने जो मुझे नाम दिया वो राजा परवेज से साफ कर दिया है। दिसंबर 2009 तक लोड शेडिंग को हम खत्म कर देंगे। 1800 मेगावाट, 1500 मेगावाट, 3500 मेगावाट लोड शेडिंग का खात्मा होगा। Supreme Court has ordered the arrest of the Prime Minister Rajab Pervez Ashraf. लोड शेडिंग खत्म न की तो फिर नवाज शरीफ भी इंतजार करने वालों में सड़कों के साथ बड़ी दरख्वास्त है वज़ीर आज़म साहब, हमारी इस तनकीद को अंधी तनकीद प्लीज़ नहीं समझिए। हम इस्लाह के लिए सब कुछ कर रहे हैं, आपके हमदर्द की हैसियत से और एक ऐसे शख्स की हैसियत से जो कि पाकिस्तानी है और चाहता है कि इस मुल्क के हालात बेहतर हो। हमने पूरी सिचुएशन आपके सामने इसीलिए रखी है ताकि आपको इसका एनालिसिस करने में आसानी हो। शाहिद खाकान अब्बासी साहब की वजारत हो, शाहिद खाकान अब्बासी साहब की कारकर्दगी हो, ख्वाजा आसिफ साहब हो, शहबाज शरीफ साहब हो, ये तीनों शख्सियात बहुत काबिल एहतराम शख्सियात हैं अपनी अपनी फील्ड में बेहतरीन। ये लोग इनकी अपनी एक वर्थ है, इनकी इंटेग्रिटी है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब की, जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की सियासी और जमहूरी क्रेडेंशियल्स हैं। जनाब शहबाज शरीफ साहब ने पंजाब में बहुत अच्छे तरक्याती काम किए हैं, दूसरी बड़ी मेहनत से अनथक मेहनत से काम करते हैं, लेकिन पानी और बिजली की इस जंग में आप जीतते नज़र नहीं आ रहे हैं। और अगर इसकी हार का भी क्रेडिट आपको देना है या इस पर किसी को जिम्मेदार करार देना है तो इसके लिए आपको सख्त और कड़े फैसले करने होंगे और आपको देखना होगा, परफॉर्मेंस की बुनियाद पर फैसला करना होगा। अच्छे ज़रूर होंगे लेकिन डिलीवर नहीं कर पा रहे और असल में जवाब आपको देना है और जवाब देने के लिए अब आपके पास वक्त बहुत ज़्यादा नहीं है। 2 साल कम से कम 2 से सवा 2 साल हैं, अब तक की कारकर्दगी आपके सामने है। कड़े और सख्त फैसले आपको करने होंगे। करें तो अच्छा है, नहीं करें तो आपकी मर्जी, लेकिन फैसले करने हैं तो अभी करें वरना कभी नहीं हो पाएंगे। लेते हैं कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे तनाज़ा खड़ा हो रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बाकायदा कह दिया गया है कि तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी का मुतालबा अपनी जगह, उसके कमिश्नर्स, उसके मेंबर्स अपनी मुद्दत पूरी करेंगे, किसी भी सूरत में इस्तीफा नहीं देंगे। अब देखना यह है कि तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी दूसरी जमातें करती क्या हैं। एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद इसका जिक्र करेंगे।